Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. One of our series, talk show series, is to visit different villages and to identify the educational, health, and infrastructure situation, and to take recommendations from their relevant personalities, most influential and social activists. इसी सिलसिले में आज हमारा एक विजिट है विलेज जूते के लिए। हम जानना चाहेंगे कि विलेज जूते की सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है। वहाँ के एक मकामी मोहतरम बाशिंदे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कारी जनाब गुलाम अब्बास शाह उस्मानी साहब। जी आज गुलाम अब्बास उस्मानी साहब से हम पूछेंगे कि मोहतरम ये बताइए कि आपके जो वादी है, वादी जूते और उसका जो मौज़ा फ़कीरकोट आता है जिसके लोकेलिटी में, आप वहाँ के बारे में बताइए कि वहाँ की एजुकेशन की क्या कंडीशन है, करंट क्या सूरत हाल है, और जो आपके मौज़े में क्या गर्ल्स कॉलेजेस वगैरह भी हैं कि नहीं। जी मोहतरम कारी गुलाम अब्बास उस्मानी साहब, बिल्कुल आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हाजी नूर आलम साहब, मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने बंदे नाचीज़ को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और अहल समझा। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक कामयाब टॉक शो चलाने पर। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर ज़रूर हैं, लेकिन आपने अपनी मुश्किलात को मद्द नज़र रख कर इलाके में जो मुश्किलात का आपने सामना किया हो उनको याद करके एक टॉक शो का आगाज़ किया है, जिस पर मैं पूरे मुज़फ़्फ़रकोट की तरफ से, ज़िले वाला की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आपका दिल इलाके के लिए ज़रूर धड़कता है। सबसे पहली सवाल आपने किया कि गाँव जुते आबादी के लिहाज से गर्ल स्कूल, मिडिल स्कूल काफ़ी है या मज़ीद बनाने की तजवीज़ देंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि गांव जूते की मैं बात नहीं करूंगा। मुज़फ़्फ़रकोट में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था पहले, हमारी याद में जब मैं कायदा में पढ़ रहा था, शायद आप भी पढ़ रहे थे उस स्कूल में। उसके बाद सन 1994 में एक बिल्डिंग बनी और 2001 में उसका PC4 बनाकर उसको अपग्रेड करके मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया है। 2001 से लेकर अब तक वही मिडिल स्कूल ही है, जिसका आपको याद भी होगा। उसकी न चार दीवारी है, वहीं 3-4 क्लासरूम हैं, जिसमें 8 गांवों पर मुश्तमिल मुज़फ़्फ़रकोट के बच्चे पढ़ते हैं। इस चारदीवारी और क्लासरूम के बारे में मैंने सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जहाँ तक मेरी अप्रोच थी वहाँ तक मैंने एहतजाज चलाया। एहतजाज चलाने के बायस से आज 2-3 क्लासरूम बन रहे हैं, वो भी नाकाम और नातमाम हैं, इसका काम जारी है। और चारदीवारी की मैं बात करूं तो आपको मालूम है गांव जुते के साथ ही मिडिल स्कूल है। सुबह 8 बजे गाँव जूते की माल मवेशी का छोड़ने का वक्त होता है और साथ ही 8 बजे क्लास से लगती है और सुबह असम्बली होती है। जब चारदीवारी ना होने के बायस माल मवेशी और बच्चे एक साथ असम्बली करते हैं, जिससे तालीमी माहौल ख़राब हो जाता है। आज भी मैं एहतजाज करूँगा आपके इस कैपिटल शो से कि मिडिल स्कूल की चारदीवारी जल्द अज जल्द बनाया जाए और मज़ीद बनाने की तजवीज़ मेरी ये है कि इस मिडिल स्कूल को साबिका अदवार में मुज़फ़्फ़रकोट को नेगलेक्ट किया गया है। पूरे 5 साल में अगर कोई मुझसे सियासी इख्तलाफ ना रखे तो घुरियाल RCC ब्रिज के अलावा कोई बड़े प्रोजेक्ट मुज़फ़्फ़रकोट को नहीं मिले और इस स्कूल को सन 2001 से अभी तक इसी हालत में रखा गया। इसको हाई का दर्जा दिया जाए। मैं मौजूदा हुकूमत CM गिलगित बल्तिस्तान, हमारा नुमाइंदा भी है जनाब खालिद खुर्शीद, से अपील करूँगा कि इस स्कूल को हाई का दर्जा दिया जाए और इस स्कूल को फौरी तौर पर इसकी चारदीवारी होनी चाहिए। दूसरी बात आपने की कि गर्ल स्कूल की मैं बात करूँ तो पूरे मुज़फ़्फ़रकोट के अंदर किसी गांव में गर्ल स्कूल नहीं है, जिससे इस जदीद दौर में भी हमारी मस्तूरात तालीम जैसी अजीम नेमत से महरूम है। तो गर्ल स्कूल की मैं मौजूदा हुकूमत से ही अपील कर सकता हूँ कि CM गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद, हमारा नुमाइंदा भी है, उससे मैं अपील करूँगा कि फर्स्ट ADP में
موضوع فخر کوٹ کے اندر غرر اصول کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ سابقہ ادوار میں جو محرومیاں ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ جی محترم قاری غلام عباس عثمانی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ وہاں کی جو ہیلتھ کی کیا کنڈیشن ہے وادی جتے کی، آپ اس پر بات کریں۔ کیا آپ کی جو موضع فقیر کوٹ ہے وہاں پر زچہ بچہ سینٹر بھی ہے یا اس کی بھی نیڈ ہے؟ کرنٹ سچویشن اور اس کی امپورٹنس اور اس کی ڈیمانڈ پر آپ بات کریں۔ جی غلام عباس قاری غلام عباس عثمانی صاحب، جی بتائیے۔ کہ حاجی نور عالم صاحب صحت کے بارے میں، صحت کی ہم بات کریں تو آپ کے علم میں بھی ہے کہ موضع فخر کوٹ 8 گاؤں پر مشتمل ہے۔ گاؤں فخر کوٹ کے اندر فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے اور گاؤں چھائی کے اندر ایک کلاس ڈسپنسری کی تعمیر ہو چکی ہے بغیر عملے کی، جس کا فی فور نہیں بنا ہے۔ میں موجودہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا، احتجاج کروں گا کہ اس چھائی ڈسپنسری کا فی فور بنایا جائے جلد از جلد۔ اور گاؤں جتے میں کی میں بات کروں کہ صحت کے مراکز بالکل نہیں ہے۔ سابقہ 5 سالہ دور میں جناب منسٹر فرمان علی صاحب نے ایک اے ڈی پی کاپی سوشل میڈیا میں چلائی گئی گاؤں جتے کی ڈسپنسری کے بارے میں، تو وہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے خوابوں تک ہی محدود رہ گئی۔ تو ہم اعلیان گاؤں جتے چھائی کے اندر ڈسپنسری ہے، فرسٹ ایڈ فقر کوٹ کے اندر بھی ہے، ہم اعلیان گاؤں جتے موجودہ حکومت اور بالخصوص سی ایم گلگت بلتستان جناب خالد خورشید کو سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک ڈسپنسری کا قیام عمل میں لایا جائے اور پورے موضع فخر کوٹ میں منجر ملا عوام موجودہ حکومت سے بالخصوص جناب خالد خورشید سے اپیل کرتی ہے کہ پورا موضع فخر کوٹ میں زچہ بچہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم ماہ دسمبر سے لے کر اپریل تک اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں اور ہماری جو مائیں ہیں جن کو ڈیلیوری کیسز کا مسئلہ ہوتا ہے، سابقہ میری آئی ڈی میں آپ دیکھ لیں اس طرح کے کیسز میں نے سوشل میڈیا میں پبلش کیا تھا کہ اگر ڈیلیوری کیسز کا مسئلہ ہوتا ہے تو یا تو ہم کاندھوں پر اٹھا کر ہیڈ کوارٹر اسٹور لے جاتے ہیں یا تختے میں لٹا کر گھسیٹ کر ہم ہیڈ کوارٹر تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں پورا موضع فخر کوٹ کی عوام کی طرف سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص سی ایم گلگت بلتستان ہمارا نمائندہ خالد خورشید سے، کہ وہ موضع فخر کوٹ کے اندر زچہ بچہ سینٹر کا قیام عمل میں لائے جس سے ہماری جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ کہ آپ کے جو وادی ہے اس کے اور لوکیلٹی میں جو موضع فقیر کوٹ ہے اس میں واٹر اور الیکٹریسٹی کی کیا سچویشن ہے؟ آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ جی بجلی اور پانی کے جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے کہ لوگوں کو بجلی مل رہی ہے اور پانی کے بارے میں جو انسٹالیشنز وغیرہ ہوئی ہیں نلکوں کی، آپ اس پر بات پانی کیجیے کی گا۔ جی پانی کی ہم بات کریں تو گاؤں جوتے پانی کی سہولیت سے مکمل محروم ہے۔ گاؤں جوتے والے دریا کا آلودہ پانی سروں میں اٹھا کر اپنے گھروں تک لاتے ہیں اور اس کے پینے سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ گزرے 5 سال میں اس گاؤں کو 5000 فٹ پائپ ملا، صرف 5000 فٹ پائپ، نہ نل کا نہ اسٹینڈ نہ کچھ۔ کوئی 10 واٹر سپلائیز تھی جن میں کسی کو پائپ ملا، گاؤں چھائی کو بھی جس میں 5000 فٹ پائپ ملا اور جتے کو بھی۔ وہ 5000 فٹ پائپ جو جناب فرمان علی صاحب نے دیا تھا وہ زمین بوس ہے، ابھی تک نامکمل اور ناتمام ہے۔ تو میں موجودہ حکومت سے گاؤں جتے کی طرف سے اپیل کروں گا کہ واٹر سپلائی کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس بیماری سے بچایا جائے۔ تو جناب نور عالم صاحب ایک بات آپ نے کی کہ بجلی کے بارے میں، بجلی کی ہم بات کریں کہ آپ کے علم میں ہے کہ چوگام سے لے کر جوتے تک ایک پاور ہاؤس سے بجلی ہوتی ہے، رٹو پاور ہاؤس۔ رٹو پاور ہاؤس تیری یاد اور میری یاد میں جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ تو رٹو پاور ہاؤس کو نہ اس کو بنایا گیا، جب یہاں پر باری ہوتی ہے علاقے میں تو اس کے کراس گر جاتے ہیں، اس کی تاریں گر جاتی ہے، کبھی مشینری میں خرابی آ جاتی ہے۔ میری یاد میں کبھی صحیح طرح یہ رٹو پاور ہاؤس نہیں چلا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک نمائندہ موجودہ سی ایم جناب خالد خورشید صاحب اس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہمارا پاور ہاؤس ہے، تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ اسی حالت میں رہنے کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر اسی حالت میں رکھا گیا۔ تو ابھی تو اللہ نے کامیابی سے ہمکنار بھی کیا ہے جناب خالد خورشید صاحب کو۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا پروجیکٹ واٹر اینڈ پاور کا رکھا جائے جس سے یہ بجلیوں کی تمام محرومی
ختم ہو سکے، علاقے میں چھگام سے لے کر جوتے تک کی عوام کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ موجودہ دنوں میں بھی آج 10 دن ہو چکے ہیں، مشینری میں خرابی کی وجہ سے بجلی سے محروم ہیں، لوگ پریشان حال ہیں۔ اپنے گھروں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گندم پسائی نہیں کی ہے۔ علاقے کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ یہاں دسمبر سے لے کر اپریل تک لوگ اپنے گھروں میں محصور ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء جمع کرتے ہیں اس 5-6 مہینے کے لیے۔ تو ان 6 مہینوں کے لیے کھانے کے لیے گندم پسائی کرنے کے لیے لائٹ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا، موجودہ حکومت سے جلد از جلد بجلی کی بحالی کا کوشش کیا جائے اور رٹو پاور ہاؤس کو رن کیا جائے، جس سے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکے۔ اور رٹو پاور ہاؤس کی جو مشینری ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہے، کبھی کراس گر جاتے، کبھی تاریں گر جاتی ہے، تو اس مشینری کو نئے سرے سے کوئی پروجیکٹ رکھا جائے، میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں۔ ایک اہم بات میں بھول گیا جناب حاجی نور عالم صاحب کی 2 پروجیکٹ، اس پہ پاور پروجیکٹ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں، اور دلے پاور پروجیکٹ جو ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ سیاسی بنیاد پر اس کو التوا کا شکار رکھا گیا، اس کا فنڈ نہیں رکھا گیا، جو ابھی تک نہیں بنے ہیں۔ موجودہ حکومت یہ 2 پروجیکٹ بنائے تو ضلع بالا کی یہ جو جتنی مشکلات بجلی کی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا تحفظ یہ ہو سکتا ہے کہ علاقے میں اس 2 پروجیکٹ میں وافر مقدار میں علاقے میں ضلع والا کو بجلی ملے گی، جس کی وجہ سے ہمارے جنگلات کا تحفظ ہو جائے گا۔ میں موجودہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں، ان کا ایک مشن بھی ہے کہ جنگلات کے تحفظ کے بارے میں ہے، تو جنگلات کو بچانا ہے تو ضلع بالا پاور ہاؤس 2 پاور ہاؤس، اس پہ پاور ہاؤس دلّے پاور ہاؤس کو فوراً رن کرنا پڑے گا، اس کا فنڈ ریوائز کرنا پڑے گا۔ جی محترم جناب قاری غلام عباس شاہ عثمانی صاحب، ابھی بتائیے کہ آپ کے جو وادی ہے وہاں تک روڈ کی ایکسیس ہے کہ نہیں، آل ویدر روڈ ہے کہ نہیں، آپ اس پر بھی بات کیجیے، اور آپ اپنے گورنمنٹ کے نام کوئی اپنا میسج بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جناب حاجی صاحب، روڈ کی ہم بات کریں تو حاجی نور عالم صاحب، آپ اس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، ضلع بالا کے اندر 25 سال حکومت رہی، لیکن روڈ کی حالت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انتہائی تشویشناک اور خراب ہے، جس کی وجہ سے کالا پانی جیسے نیشنل لیول پارک میں سیاحوں کا رخ بالکل نہیں ہوتا ہے، روڈ خراب ہونے کی وجہ سے لوگ دیوسئی اور رما کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، اور روڈ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ میں یہ کہوں گا جس طرح کا روڈ تھا اسی حالت میں ہے۔ ہاں البتہ سابقہ منسٹر فرمان علی صاحب نے اپنے دور اقتدار میں شونگے RCC پل سے لے کر جتے پل تک 7 کلومیٹر روڈ رکھا تھا میٹل، جس پر کچھ کام ہوا، بعد میں وہ کام بھی التوا کا شکار رہا، جس کی وجہ سے عوام ضلع بالا تاحال اس روڈ سے مستفید نہ ہو سکی۔ ہم اہلیان ضلع بالا، موجودہ حکومت، CM گلیل بلتستان اس علاقے کا نمائندہ بھی ہے، اپیل کرتے ہیں جناب خالد خورشید سے کہ ضلع بالا روڈ کو فی الفوری میٹل اور ٹرکیبل بنایا جائے، اور موجودہ ٹائم ضلع بالا کا روڈ آج 10 دنوں سے برفباری کے باعث بند ہے۔ لوگوں نے اپنے اشیاء خوردنوش جو چیزیں ہیں وہ ہیڈ کوارٹر اسٹور سے نہیں لائے ہیں۔ 6 مہینے کا سیزن ہوتا، برفباری سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں، تو وہ جلد از جلد اس روڈ کو کھولا جائے اور عوام کی اس مشکلات سے بچایا جائے۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ عوام کے نام کوئی پیغام دینا چاہو گے، میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سابقہ غلطیوں اور محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے نمائندے کا انتخاب کرے جو پڑھا لکھا، غریب پرور اور عوامی امنگوں پہ اترنے والا ہو، تاکہ ہماری سابقہ محرومیوں کا ازالہ ہو جائے۔ ہمارے محرومیوں کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اچھے لیڈر کا انتخاب نہیں کیا، اور میں حکومت اور بالخصوص اس علاقے کے نمائندے کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس اعتماد اور توقعات اور امیدوں سے عوام نے آپ کو ووٹ دے کر ایوان تک بھیجا، کامیاب کیا آپ کو، آپ ان کے اعتماد اور توقعات اور امیدوں سے بڑھ کر اترنے کی کوشش کریں، تاکہ عوام کو سابقہ ادوار اور اب کی حکومت میں نمایاں فرق محسوس ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی آج کا یہ شو کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم گلگت بلتستان گاؤں کو وزٹ کر رہے ہیں. پھر کسی اسپیشل گیسٹ کو کسی اور اسپیشل سوشل اور موضوع کو ہم لے کے آئیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.